खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं शहजाद रजा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए वार्निंग दी कि वो हथियार फेंक दें, खून बहा दें और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें। उन्होंने तालिबान के हिमायतियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पंजाबी तालिबान की सरपरस्ती करना छोड़ दे। आखिर ये पंजाबी तालिबान कौन है और क्या वाकई इनका नून लीग से कोई गठजोड़ है? इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जहमत दी है माइजा हमीद साहिबा को। मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर हैं कौमी असेंबली की। ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर हामिद मीर साहब, और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, नाज बलोच साहिबा पीटीआई से, और यासिर पीरजादा जो एनालिस्ट हैं लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। हामिद मीर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, ये पंजाबी तालिबान की बड़ी हम बातें सुनते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं आखिर ये कौन लोग हैं और वाकई इनका कोई वजूद है भी या नहीं? देखिए, तालिबान जो है ना, उसमें पाकिस्तान की हर जुबान बोलने वाले और हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान उसमें शामिल हैं। ये जो पंजाबी तालिबान की इस्तिलाह है, ये 2007 में इस्तेमाल होना शुरू हुई। जब लाल मस्जिद में जब ऑपरेशन हुआ था जुलाई 2007 में, तो उसके बाद यहाँ पे जो जामिया फरीदिया के तलबा थे, लाल मस्जिद में जो तलबा थे और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के दीगर जो मदारिस थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, ये फिर कबायली इलाकों में चले गए थे। और इनमें जो पंजाबी लड़के थे जिनके लीडर इस्मतुल्लाह मुआविया थे, तो उन्होंने फिर वहां पे पंजाबी तालिबान के नाम से एक अपना आउटफिट बना लिया था। और इस्मतुल्लाह मुआविया भी पंजाबी तालिबान या तहरीक तालिबान पंजाब के अपने आप को अमीर कहते हैं। तो ये वही स्टूडेंट्स हैं मदारिस के जो लाल मस्जिद का जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, और उस ऑपरेशन के बाद आपको याद होगा कि काफी जो वायलेंस था उसमें इजाफा हो गया था। तो वो लड़के जो रिएक्शन में यहाँ से कबायली इलाकों में चले गए थे और अभी तक वहीं पे हैं, उनको पंजाबी तालिबान। अच्छा हामिद मीर साहब, ये असमतुल्लाह माविया वही है जिन्होंने जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने वेलकम किया, जिसके नतीजे में उन्हें अपने ही तालिबान साथियों से खासी तनकीद का निशाना बनना पड़ा, और ये भी सुनने में आया कि उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया गया है? जी हाँ, ये वही है जिन्होंने कुछ इजहार किया था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त हकीमुल्लाह महसूद और उनके साथियों का ख्याल था कि ये हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, ये दरअसल एक ट्रैप है, एक जाल है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें फंसा के हमारी हाइड आउट से बाहर ला के तो फिर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इस्मतुल्लाह माविया साहब जो है, उनका ख्याल था कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए। तो बहरहाल हकीमुल्लाह महसूद की मौत के बाद जो है वो इस्मतुल्लाह माविया खामोश हैं। हामिद मीर साहब, ये भी बताएं कि जैसे खासी तनकीद होती है नून लीग पे कि शायद उसकी पॉलिसी जो है खासतौर पे पंजाब हुकूमत की वो प्रो तालिबान है, और कल जैसे आपने तस्वीर सुनी होगी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने भी यही कहा। देखिए ये तासुर कायम हुआ था जब 2009 में एक लाहौर में जो जामिया नईमिया है, वहां पे मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब का जो मदरसा है, उसमें एक सेमिनार था और मैं भी उस सेमिनार में था और शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि तालिबान भी अमेरिका के खिलाफ हैं, हम भी अमेरिका के खिलाफ हैं, तो अगर वो भी अमेरिका के खिलाफ हैं, हम भी अमेरिका के खिलाफ हैं, तो फिर ये पंजाब में हमले क्यों कर रहे हैं? ये उन्होंने एक बात की थी। तो उससे ये पीपल्स पार्टी वालों ने ये तासुर कायम करने की कोशिश की कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद उनको ये कह रहे हैं कि हमारे पे हमले ना करो, क्योंकि उन दिनों में लाहौर में और पंजाब में काफी हमले हो रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब हुकूमत जो है वो तालिबान के साथ उसका कोई गठजोड़ है या उनका कोई इत्तेहाद है, क्योंकि मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह, ये चारों जो हैं, इनको हुकूमत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने ये कहा है कि जी आप तालिबान की हिट लिस्ट पे हैं। तो अगर वो तालिबान की हिट लिस्ट पे हैं और राना सनाउल्लाह भी उसमें शामिल हैं, तो फिर अगर इनका गठजोड़ है तालिबान के साथ, तो फिर ये हिट लिस्ट पे क्यों है? और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी और ने उनको नहीं दी, बल्कि आईएसआई ने दी हुई है कि जी आप चारों हिट लिस्ट पे बच करें। बिल्कुल, हिट लिस्ट पे आखिरी सवाल करना चाहूंगा हामिद मीर आपसे कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में खासी तनकीद होती है, और जब आपको याद होगा कि इलेक्शन रैली में अहले सुन्नत वल जमात के लीडरों के साथ वो उनको जब उन्होंने दौरा किया वहां इंटीरियर पंजाब का, तब भी खासी तनकीद हुई उन पे। तो क्या राना सनाउल्लाह, अब आपने जैसे बताया कि हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन अगर उनके राब्ते भी कोई रहे हैं माजी में या नहीं?
دیکھیے رابطے تو سب کے رہے ہیں نا. دیکھیں میں تو 1996 کا آپ کو مختصراً قصہ بتا دوں کہ میں نے طالبان کے خلاف ایک کالم لکھا تھا اور مجھے اس وقت وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور رحمان ملک صاحب FIA میں تھے, تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یار آپ طالبان پہ تنقید نہ کیا کریں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اور ان دونوں نے ہی میری ملاقات ملا عمر کے ساتھ کروائی تھی. اچھا, تو یہ تو میرا اپنا واقعہ ہے, اپنا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سے جو لیڈر ہوتے ہیں جس طرح پنجاب میں محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں, تو ان کے بارے میں تاثر ہے جی کہ وہ بڑے پرو طالبان ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کسی بائی الیکشن میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی الائنس کیا تھا, تو اس کی وجہ سے ان پہ الزام لگ گیا کہ وہ ان کے ساتھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سال سے پنجاب میں سپاہی صحابہ یا اہل سنت والجماعت کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے شیخ وقاص اکرم نے. اور شیخ وقاص اکرم اور محمد احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ یہ جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں آمنے سامنے بھی تھے, اور شیخ وقاص اکرم نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. تو اگر پنجاب میں اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا مخالف, پنجاب میں طالبان کو اوپنلی کرٹیسائز کرنے والا, سب سے زیادہ بباغ دوحل ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا شیخ وقاص اکرم مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا اور اس نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم کہیں گے جی طالبان کا اور مسلم لیگ نون کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. میرا خیال ہے کہ شیخ وقاص اکرم کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد ہی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب طالبان کی ہٹ لسٹ پہ آئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. حامد میر صاحب بہت شکریہ, ہمیں آپ بتا رہے تھے, اپنے خیالات سے آگاہ کر رہے تھے طالبان کے حوالے. مائزہ امین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بات سنی حامد میر صاحب کی, اور آپ نے کل یقیناً تقریر بھی سنی ہوگی بلاول بھٹو صاحب کی, تو ایک بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا نون لیگ کو, اور کہا کہ جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو اپیزمنٹ ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے, وہ یعنی حکومت قوم کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہنا تھی کہ ایک بہت بڑا دن تھا, بلیک ڈے تھا فار دی انٹائر نیشن, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی ہستی ہونے کے علاوہ جو ہے ایک نیشنل قسم کی جو ہے عورت تھیں, اور انہوں نے بہت کام کیا ہے ڈیموکریسی کے لیے. تو اٹ واز اے ویری سیڈ ڈے فار دا ہول نیشن, لیٹ الون پیپلز پارٹی جو ان کی اپنی پارٹی ہے. مجھے جو فیلنگ آئی تھی کل کی سپیچ سن کے وہ یہ تھی کہ کوئی اپنے ورکرز کو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے پچھلے 5 سال کی جو ہے نہ ریزلٹ شو کرنے کی, نہ کوئی پرفارمنس شو کرنے کی. ان کی ناراضگی کو جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے یہ تقاریر کی گئی تھی کہ جی ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دی. یہ اوکیزن مجھے ایسی لگی نہیں تھی جس پہ اس طرح کی سیاسی قسم کی ٹارگیٹنگ کی جاتی. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر کی گئی ہے تنقید تو یہ ہونی نہیں چاہیے تھی, یہ موقع نہیں تھا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو الزامات لگتے ہیں وہ تو بالکل ہی بیس لیس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی UN تک اس ایشو کو لے کے گئے, ٹیررزم کے ایشو کو لے کے گئے, ڈرون سٹرائکس کو لے کے گئے, اور ہم لوگ اس پہ جو ہے اسی طرح ناراض ہیں اور اگینسٹ ہیں اس کے جس طرح باقی پارٹیز ہیں. تو اس چیز کو جو ہے بار بار یہ کہنا کہ ایک پارٹی جو ہے پاکستان کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ کوئی طالبان کے ساتھ ہے, کوئی الزام لگانا اس بیس لیس بیسکلی نہیں. لیکن وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ساتھ نہیں ہے, لیکن جو آپ کی پالیسیز ہیں اس سے لگتا ہے کہ اپیز کر رہے ہیں آپ انہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں, ری گروپ ہو رہے ہیں. جی نہیں, آئی تھنک اپیزمنٹ کی بالکل نہیں ہے. یہ جو نیگوسیشنز کی بات تھی یہ ساری پارٹیز آن بورڈ تھی. جب یہ نیگوسیشنز کی بات ہوئی تھی, پیپلز پارٹی بینگ دا مین اسٹریم اور سب سے یہ جو پہلے رولنگ پارٹی تھی, یہ بھی انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ نیگوسیشنز کے تھرو معاملات اگر حل ہو سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ صرف نیگوسیشن ہونی چاہیے. جہاں پہ قوت کی, زور کی, پاور کی ضرورت پڑتی ہے ادھر وہاں پہ وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر دو راستے دونوں کنسیڈر ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ اکیلی ڈیسیجن لی ہے. آپ فوکس اس بات پہ رکھیں کہ یہ ساری پارٹیز کی ڈیسیجن تھی, ساری پارٹیز کی ڈیسیجن تھی. مائزہ امین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں یاسر پیر زادہ صاحب کے پاس جاؤں گا, سوال کروں گا کہ وہ اس معاملے پر کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاسر پیر رضا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, حامد میر صاحب نے کچھ ہمیں تفصیلات بیان کی, کچھ انفارمیشن دی کہ پنجابی طالبان کے حوالے سے مائز حمید بات کر رہی تھی کہ نون لیگ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ طالبان کی حمایتی. اگرچہ مذاکرات کی بات ہے تو اس پہ ساری پارٹیز, ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی آن بورڈ تھیں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کل تقریر کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا, کھل کر طالبان کے خلاف بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی کہا کہ وہ ان کی حمایت کرنا چھوڑ دے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں واقعی کوئی ایسی پالیسی چل رہی ہے جس سے نظر آ رہا ہو کہ نون لیگ یا پنجاب حکومت طالبان کی حمایت کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس کو کہنا چاہیے نا ایکسٹریمزم کو ہیڈ آن لینا, وہ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ مسئلہ جو ہے نا جی, یہ آئیں بائیں شائیں اگر مگر ifs اینڈ بٹ سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, اس کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. اس ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہے شہزاد صاحب تو میرے خیال سے وہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اور باقی جتنے مسائل کا یہ آپ ذکر کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, کرپشن, اقربا پروری, یہ بھی سارے مسائل اپنی جگہ بالکل ہیں, لیکن یہ مسائل تب ہوتے ہیں جب ریاست کا وجود قائم رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے وجود کو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہے جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں. تو یہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسرا, ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہسٹری میں جب تاریخ میں قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آئے تو انہوں نے کیا کیا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, کی جو 100 سال کی تاریخ تھی 1860 سے لے کے آنورڈ 100 سال اگر آپ گنیں تو اس تاریخ میں امریکہ نے اتنی ترقی کی جتنی کہ وہ پہلی دفعہ برطانیہ سے, جس کا کہ سورج ان دنوں غروب نہیں ہوتا تھا, اس سے آگے نکل گیا. لیکن اس پورے 100 سال کے دوران امریکی اپنے نصاب میں اگر کسی صدر کے بارے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کا نام ہے ابراہیم لنکن. کیوں؟ کیونکہ اس ابراہیم لنکن نے ایک جنگ لڑی, ایک سول وار میں اس نے اپنی ریاست کو شکست سے بچایا, اور وہ واقعی میں جس شکست سے اس نے بچایا وہ ان کے اپنے لوگ تھے, ایک ہی کالجوں میں پڑھے ہوئے, ایک ساتھ پڑھے ہوئے, اور اس شکست سے اس امریکی صدر نے ان کو بنایا. ابراہیم لنکن سے کہیں زیادہ بہتر پرفارمنس ایز فار ایز انڈسٹریلائزیشن کنسرن وہ دوسرے صدر نے کی تھی. پل بنائے تھے, سڑکیں بنائی تھیں. اچھا, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ اگر آپ کو طالبان کو یا دہشت گردوں کو ہیڈ ہون نہ لینا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, وہ ان کی حمایت کرنے کے مترادف ہے یا اس زمرے میں آتا ہے؟ جی میں تو تقریباً یہی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ جو لفظ ہوتے ہیں ایک پیج پر لے آنا, آن بورڈ کر لینا, جی یہ انگریزی کی جو لفظ ہے ان کا کیا مطلب ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو پرائیویٹ ملیشیا بنانے کا اختیار نہیں ہوگا, کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرے گا, وائلنس کی جو منوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. تو یہ اور ہر شخص کو اس کے عقائد اور نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کا اس ملک میں حق حاصل ہے. تو یہ تمام حقوق تو آئین آپ کو فراہم کرتا ہے نا. تو جو پرائیویٹ ملیشیا, جو پرائیویٹ آرمی گن پوائنٹ پر اپنا نظریہ نافذ کرنا چاہتی ہے اور اس نظریے کے نافذ کرنے کے سلسلے میں اس نے 50,000 بے گناہ انسانوں کا خون بھی کر دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں ان سے مذاکرات کا ایجنڈا آخر ہوگا کیا؟ مذاکرات کا ایجنڈا ہوگا کیا؟ یاسر پیر زادہ صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ اسے حامد میر صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں یا ایسے اشارے نہیں ملتے کہ نون لیگ کا اور دہشت گردوں کا کوئی گڑھ جوڑ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انفارمیشن ہے کہ جو 4 بڑے نون لیگ کے لیڈر ہیں وہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. اس کے ساتھ لیکن مائزہ حمید صاحبہ نے کہا کہ مذاکرات کی جب بات کی گئی وہ تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا. اب کل جو بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی ہے اور اس پہ بڑا ہیڈ آن لیا ہے طالبان کو اور نون لیگ کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے, جس پر ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی نون لیگ کی جانب سے بھی, دیگر مبصرین کی جانب سے, تو اس پہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا کھل کر نون لیگ پہ تنقید کی اور کہا کہ اگر وہ پنجابی اور طالبان کی حمایت چھوڑ دیں گے تو وہ خود شیر آئے کے نعرے لگائیں گے؟ جی شکریہ شہزاد. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھلے عام اور اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح بڑے نڈر طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ جناح کے پاکستان کے جو قیام ہوا تھا اور جناح کے پاکستان میں جہاں پر ہر شخص کو جان و مال کی حفاظت ملنی چاہیے تھی, جہاں پر ہماری مائنورٹیز خاص طور پہ ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی, وہاں مذہب کے نام پہ, وہاں ذات کے نام پہ, وہاں فرقے کے نام پہ
طالبان جو ہیں وہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور ایسے موقع پہ جس کلیئرٹی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تحریک طالبان کو چیلنج کیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں اور میری لاش پہ سے گزر کے تحریک طالبان جو ہے اپنا پاکستان بنانے کی کوشش کریں ورنہ یہ جناح کا پاکستان ہے. اور پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی جالوں کے ساتھ اس جنگ میں اس جہاد کے اندر سب سے سر فہرست رہیں گے. دیکھیے جہاں تک بات ہے پنجابی طالبان کی، اس میں شہزاد کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک بہت سافٹ کارنر ہے طالبان کے لیے. اور یہ صرف ایک محض ایک سیمینار کی بات نہیں جہاں پر شہباز شریف صاحب نے جا کے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کی اور میری منطق تو ایک ہی ہے تو پھر آپ پنجاب پہ حملے کیوں کریں. ہی از دا چیف منسٹر آف پنجاب. اینڈ اگر ایک چیف منسٹر آف دی لارجسٹ پروونس ان پاکستان یہ بات کہتا ہے تو وہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، آپ اس کو سیریسلی لیں. اور ہم نے اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں کھیلی، یہ ایک حقیقت ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ لدھیانی صاحب کے ساتھ پھرتے ہیں تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر رحمان ملک صاحب یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ 764 ایسے دہشت گرد پنجاب کے اندر موجود ہیں جس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی ہے اور ایکشن لیا جائے تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کے پاس کبھی بھی کلیئرٹی نہیں تھی دہشت گردی کے خلاف. اور یہ بات کہ جناب وہ 4 ان کے لیڈر جو ہیں وہ طالبان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، تو طالبان کے کتنے فرقے ہیں بھئی ہمیں یہ تو بتا دیں. چودھری نثار علی خان صاحب 35 ہیں، کوئی 55 کہتا ہے، کوئی 56 کہتا ہے. میں بھی کسی نے تھریٹ کر دی ہو. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک سافٹ کارنر ہے اور کل کی سپیچ میں ہمیں یہ ایک لفظ سننے میں آیا کہ پشت پناہی، تو سافٹ کارنر ہونا اور پشت پناہی کرنا میرے خیال میں اس میں خاصا فرق ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی پشت پناہی بھی ہو رہی ہے یا خالی سافٹ کارنر ہے، دل سے وہ چاہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، جب یہ بات کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جماعتوں نے ان کی حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیں طالبان سے بات کریں، تو خدارہ یہ تو بتائیں کہ کس ٹرمز آف ریفرنس پہ آپ بات کر رہے ہیں. کل ہم نے بڑے واضح طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہماری بھی تو شرطیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، دوسری یہ ہے کہ لوگوں کا قتل عام بند کریں، تیسری یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانیں. ہم نے آپ کو یہ مینڈیٹ ضرور دیا ہے کہ ٹھیک ہے if you want to give peace a chance, if you want to talk to Taliban, you go ahead, but on what terms. آج تک ہمیں وہ ٹرمز نہیں بتائے گئے جس ٹرم پہ بات کرنے جا رہے تھے. اور پھر وہ 1 مہینے کے دوران بات چیت کیوں نہیں ہوئی، وہ 2 مہینے کے دوران وہ بات چیت کیوں نہیں ہوئی. جیسے حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون حملہ ہو گیا، جیسے مذاکرات ناکام ہو گئے، ایسے ماتم کیا جیسے کہ نہ جانے ان کا کون اپنا پیارا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہو. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اب تک کیا کارروائی ہے. آپ کے گرجا گھروں کے اوپر دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کی مساجد کے اوپر ہو رہے ہیں، آپ کے شیعہ جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، آپ کے سنیوں کو مارا جا رہا ہے. مطلب ہر جگہ حملے پہ حملہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے پالیسی کیا ہے، ٹیرر پالیسی کیا ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کی؟ یہ کب تک انتظار کریں گے اور کس کا انتظار کریں گے؟ شمیلہ فاروقی کئی سوال آپ نے اٹھائے ہیں اس میں، اور میرے خیال میں ایک بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آؤں گا تو ناز بلوچ صاحبہ سے بھی بات کریں گے، لیکن مائزہ حمید صاحبہ سے میں یہ سوال کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سافٹ کارنر ہے پی ایم ایل این کا اور انفارمیشن دی جاتی رہی پنجاب حکومت کو پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ٹرمز آف ریفرنس بھی جو ڈائلاگ کے حوالے سے ہیں وہ بھی ابھی تک سیاسی جماعت. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مائزہ حمید صاحبہ آپ نے بات سنی شمیلہ فاروقی صاحبہ کی، انہوں نے کہا خالی بات ایک سیمینار میں حمایت کر دینے سے یا یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں امریکہ کے خلاف وہ بات نہیں بنتی. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی انفارمیشن دی جاتی رہی، اور جیسا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس بھی کوئی ڈیفائن نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو کس بنیاد پہ ہوں گے. تو واضح طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب حکومت خاص طور پہ ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہے، بڑا سافٹ کارنر رکھتی ہے دہشت گردوں کے بارے میں. کبھی تو پی ایم ایل این کو طالبان کے ساتھ الائن کر دیا جاتا ہے، کبھی پی ایم ایل این کو
عدلیہ کے ساتھ الائن کر دیا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی الائنمنٹ ڈال دیتے ہیں کہ ایک پرزمپشن ہو کہ جی یہ کوئی کسی قسم کی چیٹنگ ہو رہی ہے, کسی قسم کی جو ہے نا مینیپولیشن ہو رہی ہے. بات سمپل سی ہے جی. دیکھیں اگر رحمان ملک صاحب کے بھی تعلقات ٹیررسٹ کے ساتھ یا کوئی فون کال ہوئی یا کوئی کانٹیکٹ ہوا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ان کی وہ ان کی پارٹی کے نمائندے تھے, ان کا بھی جو ہے سافٹ کارنر تھا ٹیررسٹ کے ساتھ. بات یہ نہیں ہے. بات سمپل سی ہے. چاہے کوئی بھی پروونس کی حکومت ہو یا فیڈریشن میں حکومت ہے ہماری, اور اس میں ہم لوگ بالکل کلیئر کٹ ہم اگینسٹ ہیں ٹیررسٹ کے, اور ہم ان کے لیے اس کے لیے پوری اقدامات بھی کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس کے لیے کانفرنس بھی بلائی تھی. پر یہ کہنا کہ ہم لوگ کسی جو ہے کسی کے ساتھ الائنڈ ہے, ہم کسی کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ الائنڈ ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. ایک سوال یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں پیس ہو. ہم لوگ کیوں بالکل, آپ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں پیس ہو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناز بلو صاحبہ سے پہلے, بعد میں یاسر صاحب کے پاس جاؤں. کہ آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پیس ہو سارے صوبوں میں, پورے ملک میں پیس ہو. ہر انسان جو پاکستانی ہے, پیٹریوٹک پاکستانی, وہ یہی چاہتا ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کل جو تقریر تھی اس میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے جو ڈیمانڈ پیش کی کہ جی آپ ہتھیار پھینکیں, آپ خون بہا دیں جن لوگوں کو آپ نے مارا, آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں, اور پھر آپ مذاکرات کی بات ہوگی. یہ کلیئرٹی نون لیگ میں نظر ہمیں نہیں آتی. اکثر یہ ہم نے سنتے ہیں. کیا کہیں گی؟ جی مائزہ حمید صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں میں. ہیلو, یہ میرے خیال میں مائزہ حمید صاحبہ کو ہماری آواز نہیں جا رہی. یاسر رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا جی ہم ٹیررسٹوں کے خلاف ہیں, یہ تو ایسا ایک جنیرک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو کوئی بھی دے سکتا ہے کسی بھی ٹائم بیٹھے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں چائے پیتے ہوئے, قہوہ پیتے ہوئے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ دشمن کو اس کے نام سے پکارنا ضروری ہوتا ہے. اعلامیہ جاری ہوا تھا نا جی یہ پی سی کے اینڈ پہ, اگر آپ وہ اعلامیہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے ہم لوگ کتنے سیریس ہیں. اس کی غالباً 6 یا 7ویں لائن میں کہیں ایک فقرے میں ذکر تھا کہ اپنے لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں گے. بس یہ ٹوٹل ذکر تھا پوری اس وار اینڈ ٹیرر اور پورے اس دہشت گردی کا کہ جو اس اعلامی میں ذکر تھا, اپنے لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں گے. باقی تو وہ پتہ نہیں کیا آئیں بائیں شائیں, کوئی امریکہ بیشنگ اور یہ وہ باقی چیزیں تھیں. نہ اس میں کوئی طالبان کا نام تھا, نہ اس میں کوئی یہ تھا کہ یہ جو لوگ فوجیوں کے پولیس والوں کے گلے کاٹتے ہیں ان کو ہم سزائیں دیں گے, ان کو کٹہرے میں لائیں گے, ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے. یہ تو اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی. تو مجھے کوئی بتا دے کون سے پیج پر ہیں یہ سب لوگ, کون سے مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں, کون سیریس ہے. بیسیکلی شہزاد صاحب جو ہر پروفیشن ہوتا ہے نا اس کے کچھ ہیزرڈز ہوتے ہیں, کچھ خطرات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو فوجی ہمارا سرحد پہ بیٹھا حفاظت کر رہا ہے بندوق لے کر, اس کو ایک ہر وقت خطرہ ہے اپنی جان کا کہ کہیں سے کوئی سرحد کے اس پار سے گول آ کر گرے گا اور وہ شہید ہو سکتا ہے. اسی طرح پولیس کا جو جوان ڈیوٹی پہ دے رہا ہے اس کو بھی خطرہ رہتا ہے. اسی طرح یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کے اپنے کچھ خطرات ہوتے ہیں اور کچھ اس کی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اچھی باتیں یہ ہے کہ آگے 20 گاڑیاں, پیچھے 20 گاڑیاں, ایمبولینسز اور ہوٹر لگے ہوئے ہیں اور سائرن بج رہے ہیں, لوگ اڑ رہے ہیں اور سلوٹ آپ کو ہر کوئی مار رہا ہے. یہ تو اس کے پلس پوائنٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک ہیزرڈ بھی ہے کہ لیڈرشپ کو ان خطرات کا سامنا بھی ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کو خانچہ فروش. بالکل, لیڈرشپ کو خطرات کا سامنا ہوتا ہے. ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے ناز بلوچ صاحبہ نے. یاسر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. ناز بلوچ صاحبہ, بات ہو رہی ہے طالبان کے حوالے سے. کل بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی, بڑا کھل کے انہوں نے چیلنج کیا, انہیں نون لیگ کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت جہاں نون لیگ اقتدار میں ہے ان کی پالیسیز دہشت گردی کے حوالے سے بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ کل کی سپیچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کل کی جو سپیچ تھی وہ اس میں کوئی کنفیوژن اتنی زیادہ تھی کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا امیج آ رہا تھا. اس میں آصف علی زرداری صاحب کی سپیچ میں جو نرمی تھی اور جس قسم کی مشورے وہ دے رہے تھے, جس سجیشنز وہ دے رہے تھے میاں محمد نواز شریف کو یہ کہہ کر کے پرائم منسٹر صاحب بلا بھاگ جائے گا اور مشرف کو بلا کہہ کے بلا رہے تھے, اور جس قسم کا طریقہ جو ان کا تھا وہ دیٹ واز اے ڈفرنٹ وے. اور بلاول بھٹو زرداری کی جو سپیچ تھی وہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ انتخابی مہم کی بھرپور تیاری کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے. وہ بات الگ ہے کہ آگے الیکٹرانک پرومپٹر
منظر کو دیکھ کر وہ ساری خطابت پڑھی جا رہی میرا جو آپ سے سوال تھا میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں. کمنگ ٹو اٹ بات یہ ہے کہ 5 سال حکومت میں ابھی آپ رہے ہیں, کوئی دور کی بات نہیں ہے. 5 سال پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت رہی. پہلے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے 5 سال کے اندر کون سی سیکیورٹی پالیسیز ڈیفائن کی, 5 سال میں انہوں نے امریکہ کو کیا کہا اور قوم کو کیا کہا. یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتائیں کہ آج جو ملک کی صورتحال ہے اس میں 5 سال کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشنز میں ہار کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ بولیں کہ جی وہ 5 سال تو چھڑو, بھول جاؤ 5 سال کو, اب نئی بات کرو, آج کی بات کرو. آپ اکاؤنٹیبل ہیں, اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ نے 5 سال کے اندر کیا سٹیپس لیے, کیا میجرز لیے؟ آپ نے ڈرگ ٹیکس بند کرانے کے لیے کبھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بات کرتے تھے, وہ یونائیٹڈ نیشن میں جا کے ریزولوشن پھاڑ کے آئے تھے, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے پاکستان کی بات کرتے تھے. یہاں پہ آج ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. آپ لائن پہ رہیے گا, میں آپ کے پاس جی اوروں پہ الزام یقیناً نہیں لگانا چاہیے, اگر اپنے پہلے گربان میں جھانکنا چاہیے. آپ لائن پہ رہیے گا, میں شرمیلا صاحبہ سے یہی سوال کرتا ہوں. شرمیلا صاحبہ, ایک تو بات یہ ہوئی کہ 5 سال آپ کی حکومت تھی, تو آپ یہ جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں جیسے ناز بلوچ صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ بھی قصوروار ہیں اتنے ہی, اور جیسے یاسر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ڈیکلیریشن تھی آل پارٹیز کانفرنس کی جس میں ہمارے لوگ یا اپنے لوگ کا جو الفاظ استعمال کیے گئے, تو پیپلز پارٹی بھی تو سگنیٹری ہے اس ریزولوشن کی. اگر ایسی بات تھی تو اس اعلامیے پر آپ نے دستخط ہی کیوں کیے؟ دیکھیے شہزاد, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جب الیکشنز بھی ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی ایم کیو اور اے این پی کو کیمپین کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, کیونکہ طالبان کی طرف سے ڈائریکٹ تھریٹ تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے لوگ اس دوران, ایون کینڈیڈیٹس اے این پی کے, ایم کیو ایم کے, پیپلز پارٹی, ان کے اوپر حملہ کیا گیا, اس میں سے کچھ شہید بھی ہوئے. اور یہی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اپنے کارکنان, اپنے جالوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے. ہم بھی جلسے کر سکتے تھے الیکشن کیمپین کے حوالے سے, لیکن کیا ہوتا ان جلسوں پہ اگر حملہ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ اگر لوگ شہید ہو جاتے تو ہم کتنے لوگوں کا خون بہائیں. صرف 3 جماعتوں کو کھلے عام کیمپین کرنے کی اجازت دی گئی, جس میں سے جماعت اسلامی, پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این تھی. مجھے اب ایک بات بتائیے, جب طالبان گارنٹی بھی مانگتے ہیں تو گارنٹر کس کو ٹھہراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب کو گارنٹر ہم ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی والوں کو ہم گارنٹر ہم ٹھہراتے ہیں. یہاں پر عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ طالبان کا دفتر کھول دو. دیکھیں نا, یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ نہ صرف ان کی پشپناہی کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک ایکسٹریم سافٹ کارنر رکھے ہیں, بلکہ آپ ان کے اسپوکس پرسن بھی بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے پاس ہے. دے آر ان سمپل میجورٹی ان دی نیشنل اسمبلی. پنجاب کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. بھائی مجھے اب ایک بات بتائیے کہ پیپلز پارٹی تو ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, 40-42 ان کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں سب کی سب جا کے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر دستخط کر کے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو ووٹ ملا ہے, آپ جائیں بات کریں. لیکن اگین وہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے میرے بھائی, وہ کن بنیادوں پہ گفتگو ہونے جا رہی تھی, آج تک ہمیں نہیں پتا چلا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا ناز نے, پچھلے 5 سال نہ بھولیں اور اس سے پچھلے بھی 5 سال نہ بھولیں. مشرف صاحب جن کی دور حکومت کے اندر آئین کی پامالی ہوئی اور جناب ایک ریفرینڈم ہوا کہ جناب یہ ہمیں آگے حکومت چلانی چاہیے کہ نہیں, اس کے چیف پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب تھے. کیوں؟ ایک عامر کے چیف پولنگ ایجنٹ. اس عامر نے جس کی آئین کی پامالی کری, جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈرون اٹیکس شروع ہوئے, جس کے اوپر تحریک انصاف سیاست کرتی ہے, تو وہ بھی نہ بھولیں, وہ بھی تاریخ پوچھے گی اور وہ بھی تاریخ اپنا حساب لے گی ان لوگوں سے. بھائی یہ ہم نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا تھا, پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ چیف پولنگ ایجنٹ نہیں تھا, عمران خان صاحب تھا. اور آج اسی عمران خان صاحب میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ کہ پولیو کے قطرے پلانے گئے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو لوگ ان کو مارتے ہیں. اور بھائی بولو نا کون مارتے ہیں؟ طالبان مارتے ہیں. آپ ایک 25 سال کی عمر کے ایک نوجوان سیاستدان جس میں اتنی ہمت تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ چیلنج کرتا ہے تحریک طالبان پاکستان کو اور ان کو نام سے پکارتا اور کہتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں مار رہے میں. ایک 61 سال کے آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نام لے لے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چینج لے کر آئیں گے. ان جیسے لوگوں نے پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ڈال دی ہے.
پاکستان کی عوام میں کنفیوژن ڈال دی ہے، خواب ڈال دیا ہے. آپ کے فوجی جوان جو ہیں وہ بیچارے اس وقت ڈی مورلائز ہیں، کیونکہ آپ پھرتے ہیں منور حسن صاحب کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ فوجی جو ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے، حکیم اللہ محسود شہید ہے. بھائی یہ تو حال ہے. اب ایسی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے جس کے لیڈران اٹھ کے یہ کہیں کہ جناب حکیم اللہ محسود جو ہے وہ شہید ہے. بالکل ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایک بریک کا وقت ہے آپ کے پاس. یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک. ایگزیکٹلی، یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک. آپ کہہ رہی ہیں بریک کا وقت ہے، مجھے بریک لینی ہے، لیکن جب بریک سے واپس آؤں گا تو ناز صاحبہ سے میں پوچھوں گا کہ کیا واقعی، اور مائزہ حمید صاحبہ سے، کہ ان لوگوں کے بیانات نے، ان لوگوں کے ایکشنز نے اور پالیسیز نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات جو انہوں نے کی بلاول بھٹو زرداری نے، آخر یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کا سوال ہے جو میں ان سے آ کے پوچھوں گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مائزہ حمید صاحبہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو کچھ سوالات اٹھائے اور کچھ ان کے کامنٹس تھے بریک پہ جانے سے پہلے، انہوں نے کہا جی کنفیوژن ڈال دیا، اور یہ نون لیگ کے پاس مینڈیٹ ہے. اب ٹھیک ہے 5 سال کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے 5 سال کو بھی دیکھیں، جنرل مشرف کا دور بھی دیکھیں، جب یہ معاملات اس طریقے سے پیدا ہوئے، ڈرون حملے شروع ہوئے، دہشت گردی کی بنیاد ڈلی، تو خالی پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا وہ کہہ رہی ہے مناسب نہیں ہے، پیچھے بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اب جو ہے مینڈیٹ وہ نون لیگ کے پاس ہے، اور پنجاب میں بھی سب سے بڑا صوبہ سیاسی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی. بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے، نہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم ہے. بلیم گیم چھوڑ دیں، اپنا ریزلٹس اپنے ہر پارٹی اب ایک پروونس میں، جس طرح پی ٹی آئی اپنی کے پی کے میں ہے، کراچی میں بھی پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این ہے. آپ اپنا جو ہے ریزلٹ شو کریں، انسٹیڈ کہ آپ اپنا جو ہے ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ واٹ از دا کاز اینڈ واٹ از دا روٹ کاز آف آل دیز پرابلمس. بات یہ کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اور ہر پارٹی آئی تھنک میاں نواز شریف اپنی ایفرٹس، سنسیئر ایفرٹس اور انٹینشن کے ساتھ اس کو کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر پاسبل وے میں، ویدر اٹ از ایکسٹریم قسم کا کوئی راستہ ہو یا دوسرا نیگوسیشنز کا ہو. اس میں ہم ہر طرح کی چیز راستے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ پارٹیز کو بلیم کریں گے تو ہمارا کوئی اینڈ اچیو نہیں ہوگا. بات سمپل یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی سپیچ تو ایک ہی از این ینگ ایمرجنگ لیڈر. واٹ آئی تھاٹ واز کہ اگر وہ اب آج اسپیچ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی پالیسیز لائیں گے جس طرح مریم نواز لائیں یا حمزہ شہباز لائے، کوئی یوتھ کے لیے پالیسی لائیں گے، کوئی اپنی سندھ کی عوام کے لیے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کریں گے جس میں عوام کو ریلیف چاہیے. دیکھیں بات سنیں، ریالٹی پاکستان کی یہ ہے کہ عوام کو ابھی جو ہے ریلیف کی ضرورت ہے تھرو پالیسیز، تھرو گراس روٹ پالیسیز، جس میں عوام کو کسی طرح ریلیف مل سکے. آپ بات کری جا رہے ہیں کہ جی اس پارٹی کو بلیم کرتے ہیں ہم ٹیررزم کے لیے، اس پارٹی کو بلیم کرتے ہیں. بات یہ کہ آپ کے ینگ اینڈ ایمرجنگ لیڈرز ہیں، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کو آگے لا رہی ہے، تو وہ بتائیں کہ وہ قوم کے لیے کیا کریں گے، وہ اپنے پروونس کے لیے کیا کریں گے، انسٹیڈ کہ وہ صرف یہ بتائی وہ لوگوں کو للکار رہے ہیں، دوسری پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا پچھلے 5 سال ان کے پاس تھے. ہی شوڈ ہیو پروون ہمسیلف. اب ٹائم ہے، اب سندھ میں اپنے آپ کو پروو کریں، اپنے آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا سندھ کی عوام کے لیے کرنا ہے تاکہ ان کو نیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صرف بلیم کری جا رہے ہیں نون کو، کبھی پی ٹی آئی کو، کوئی پی ٹی آئی نون کو کر رہی ہے. اس طرح ہم لوگ ریزلٹس کبھی اچیو نہیں کریں گے. واٹ آر وی ٹارگیٹنگ؟ بالکل ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ، آپ نے بھی بات سنی شرمیلا فاروقی صاحبہ کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفرینڈم میں سپورٹ کیا تھا جنرل مشرف کو عمران خان نے، اور یہ حقیقت ہے جس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس کے ساتھ آج جو بلاول بھٹو صاحب کی ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ میرا اشارہ کسی سیاسی جماعت کی جانب نہیں، تحریک طالبان کی جانب تھا، اور جتنی باتیں میں نے کی اتنی آدھی بھی اگر عمران خان صاحب کر دیں تو میں بڑی بات ہوگی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مولا جٹ بن کے للکارنا، آ کے بات کرنا، اب جا کے وہ بھی آپ بلٹ پروف پوڈیم پہ کھڑے ہوئے ہیں، شیشوں کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کر آپ للکار رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نئی جذبات ہیں، ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا، لیکن سیاست اس کا نام نہیں ہے. اگر راہل گاندھی نے انڈیا میں سیاست شروع کی موروثی تو اس نے 5 سال غریبوں کے ساتھ وقت گزارا اور پھر دیکھا ان کے مسائل کیا ہیں. جہاں تک شرمیلا بات کر رہی تھی کہ پرویز مشرف دور کی، تو جناب پرویز مشرف دور میں ہم نے وزارت
نعمتوں کا انجوائے نہیں کیا. ہم NRO کر کے نہیں آئے. ہم پرویز مشرف کو محترمہ کا قاتل کہنے کے بعد اسی پرویز مشرف کو ریڈ کارپٹ دینے کا رواج آپ لوگوں نے ڈالا. آپ لوگ ریڈ کارپٹ دے کر انہی کے ساتھ NRO کر کے خفیہ ڈیلز دبئی میں کر کے آئے. تو پلیز دوہرا میعاد, دس از ہائی ٹائم. اب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ریفرینڈم کی بات پہ لے جا کے. جی آپ نے ریفرینڈم میں ساتھ دے دیا اور جی آپ چیف پولنگ ایجنٹ ہو گئے. آپ مجھے بتائیں, ہم حکومت میں تھے, ہماری پالیسیز تھی. آپ کے پاس تو پورا پکا پکایا پورے 5 سال کا وفاقی حکومت تھا. یو کین ناٹ اسکیپ, یو کین ناٹ رن اوے. ہاں آپ نے الیکشن کمپین نہیں کی, اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمپین کرنے کا حوصلہ آپ میں نہیں تھا. آپ نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تھا. آپ ڈر رہے تھے, آپ کے ساتھ عوام نہیں کھڑی تھی, آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے. آج کیا آپ کو ڈر نہیں ہے طالبان کا؟ آج تو آپ نکل کے آ گئے, آج تو آپ جلسے کر رہے ہیں. تو یہ باتیں چھوڑے رہنے دیں. صدر زرداری نے ڈیورنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پنجاب میں جلسے بھی کیے. انہوں نے ایوان صدر کو سیاسی مقاصد کے لیے یوز بھی کیا. تو بات یہ کہ اوروں کے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں آج عوام کیا مانگ رہی ہے. محترمہ کی برسی ہے, محترمہ کی برسی کے اوپر عوام چاہتی ہے, میں بھی چاہتی ہوں, میں ایسے پاکستانی چاہتی ہوں کہ محترمہ کے قاتل سامنے آئے. آپ کیوں ناکام 5 سال حکومت ہو گئے. دوسری برسی پہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ جناب ہم قاتلوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں, قاتل ہمارے سامنے. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں جناب ہم نے پکڑ لیے ہیں قاتلوں کو. تو جناب آپ بتائیں تو صحیح نا, کسی ایک کا تو نام دیں. بالکل ٹھیک ہے, ان سے پوچھتے ہیں. جی ان سے میں جواب لے لیتا ہوں کہ آپ نے سوال اور اٹھائے. مکمل کرنے دیں, جی مکمل کر لیں. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ مائنڈ سیٹ ہے. فار گاڈ سیک آپ اوروں کے الزام لگا رہے جن کے پاس صوبوں میں حکومت ہے. آپ کے پاس وفاق میں حکومت تھی. یو آر اکاؤنٹیبل, آپ کو جواب دینا پڑے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, جواب دینا پڑے گا. اور کئی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. یاسر پیرزادہ صاحب, اس سے پہلے میں فائنل کامنٹ کے لیے شرمیلا فاروقی صاحبہ کے پاس جاؤں. آپ کافی دیر سے خاموش ہیں, ٹائم نہیں مل پایا آپ کو, لیکن انہوں نے جو مائزہ حمید صاحبہ نے بات کی اور ناز بلوچ صاحبہ نے بھی کی کہ الزامات نہیں لگانے چاہیے, لوگوں کے مسائل ہیں, پروف کریں اپنے آپ کو, لوگوں کے مسئلے کوئی اور ہیں, عوام کو ریلیف دیں. لیکن اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ کچھ اور تھی. آپ نے کہا جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ریلیف یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سیاستدان تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. جی میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں. اصل میں وی آر آن دا رانگ سائڈ آف دی ہسٹری انفارچونیٹلی. اور لیکن اس میں ایک فارچونیٹ پہلو یہ ہے ساری بات میں کہ قوموں کی زندگی میں بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں جب قوموں کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہو اور اس کو نکالنے کا ایک موقع دستیاب ہو. اس وقت پاکستان کو جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, کوئی بھی لیڈر اگر پاکستان کو اس تھریٹ سے نکال لے گا وہ امر ہو جائے گا. یہ جتنی بھی آپ کو باتیں نظر آتی ہیں نا, فلائی اوور, پل, سڑکیں اور یہ لوڈ شیڈنگ, یہ وہ سارے, یہ سب ضمنی مسائل ہیں. دنیا میں کوئی قوم آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ان باتوں کی وجہ سے لیڈران امر ہوئے ہوں. نہیں, لیڈران وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو اس ایگزسٹینشل تھریٹ سے باہر نکالا ہوتا ہے. ایک بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا کہ پچھلے 5 سال کی جو بار بار بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس دوران یہ جو ٹیررزم کے خلاف میسج تھا وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر نیچے تک نہیں گیا. وہ جو قطعیت کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا, میرا خیال ہے وہ نہیں گیا انفارچونیٹلی. حالانکہ جو لبرل جماعتیں تھیں ان کی حکومت تھی اور وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ نیچے بھیجتی, عوام تک جاتا اور عوام کو اس کنفیوژن سے باہر نکالتی. یہ جنگ ہماری ہے, ہماری نہیں ہے, یہ جو ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ منترا سن رہے ہیں. اور ایک مزے کی بات آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں, ریفرینڈم کی یہاں پر بات ہوئی جس وقت پاکستان اس جنگ میں شامل ہو چکا تھا, کود چکا تھا, اس کے بعد جا کے ریفرینڈم ہوا, کو سال 6 مہینے بعد, اور اس میں ان کی جماعت نے اس کی حمایت کی مکمل. سو اس وقت اگر یہ جنگ میں پاکستان شامل تھا, اور اس کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں, ریفرینڈم کی یہاں پر بات ہوئی جس وقت پاکستان اس جنگ میں شامل ہو چکا تھا, کود چکا تھا, اس کے بعد جا کے ریفرینڈم ہوا, کو سال 6 مہینے بعد, اور اس میں ان کی جماعت نے اس کی حمایت کی مکمل. سو اس وقت اگر یہ جنگ میں پاکستان شامل تھا اور اس وقت یہ حمایت یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے, میرے منہ سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں. یہ جو لوگ اس وقت بڑے خلاف ہیں نا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, وہ اس کی جماعت میں تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے. یہ بڑی کانٹراڈکشنز ہیں یہاں پہ. اور لیکن یہ جو جتنی کانٹراڈکشنز ہیں نا, چلیں اس میں بھی ہم نہیں جاتے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے کانسیپٹ ضرور کلیئر کر لیں. اپنے دشمن کو نام سے پکاریں, اپنے لوگ ان کو کہنا چھوڑ دیں فار گاڈ سیک. ٹھیک ہے, یہ کہہ کہ آپ ان معصوم لوگوں کے دلوں پر کیا چھریاں چلاتے ہوں گے جن کے پیارے بم دھماکوں میں مارے جاتے ہیں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, عورتوں اور
بچوں کے آگے یہ لوگ کھلونا بم بنا کر رکھتے ہیں تاکہ بچے ان کو بموں کو پکڑیں اور ان کے پر خرچے اڑ دیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. کیسی باتیں, اتنی صفاقانہ گفتگو بھی مجھے نہیں لگتا پوری دنیا میں کہیں ہوتی ہوگی اس موضوع پر جتنی ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جو 2-4 سوال سامنے آئے مائزہ حمید صاحبہ کی جانب سے اور ناز بلوچ صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا جی ایک تو کنفیوژن کی بات انہوں نے کی اور کہا کہ ریلیف دیں, آپ سندھ میں پروف کریں اپنے آپ کو, الزامات کی سیاست چھوڑ دیں, یہ بہت ہو گیا اور اب کام یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. سندھ میں کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 سال پچھلے کیا کیے, عوام کو جواب دینا ہے آپ نے. شہزاد صاحب, الحمدللہ ہم نے تو بانگ دہل دہشت گردوں کو للکارا ہے اور ہم نے ان کے خلاف جہاد شروع کر دی ہے, لیکن عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب اور جماعت اسلامی اور ایسے دیگر جو پرو طالبان لیڈرز ہیں وہ بلٹ پروف گراس کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے طالبان کو للکار دیں اور ان کے خلاف جہاد شروع کر دیں تو ہم ان کو بھی لیڈر تسلیم کر لیں گے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بالکل ہم سندھ میں پرفارم کریں گے, پہلے بھی کیا, اس لیے سندھ نے بھرپور طریقے سے ہمیں پہلے سے زیادہ مینڈیٹ دیا. اور دوسری اہم چیز یہ ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, اس میں کوئی شکایت نہیں ہے, اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے ہم یہ بات نہیں کر رہے. آپ کے پاکستان کی سالمیت, آپ کے پاکستان کے استحکام کی یہ جنگ ہے. دہشت گرد آپ کے پاکستان کو, جتنا پاکستان میرا ہے اتنا ہی پاکستان ناز کا ہے, اتنا ہی مائزہ کا ہے. یہ دہشت گرد ہم سب کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, امریکہ برطانیہ کے لوگوں کو نہیں مار رہے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور ہم کس لیے رو رہے ہیں؟ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, یہ اس لیے رو رہے ہیں. خدارا اپنی قوم کو سہارا دیں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح رستے پہ گامزن ہیں, اگر آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کریں گے تو ہم آپ کے خلاف بھی جہاد کریں گے اور ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی, پاکستان کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک شرمیلا فاروقی صاحبہ, تاریخ معاف نہیں کرے گی اور اگر دہشت گردوں کی پشت پناہی کی گئی تو یقیناً آپ بھی جہاد کریں گے. مختلف اوپینین ہیں اور جیسے یاسر پیرزادہ, میں یاسر پیرزادہ صاحب کی بات پر اینڈ کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا کہ یہ پل بنا دینا, باقی چیزیں کر دینا, ڈیولپمنٹ ورک کرا دینا, یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں, ہر حکومت کر سکتی ہے اور اس سے کوئی کریڈٹ نہیں ہم دیکھ سکتے کہ دنیا میں اس بات پر کوئی بہت پذیرائی ہوئی ہو کہ یہ حکومت کا فرض ہے, کام کرنا ہے حکومت نے. لیکن اس وقت جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جو لیڈر پاکستان کو اس خطرے سے نکال لے گا وہ امر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.